बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। लेकिन इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हम देख लेंगे कि ये क्या होती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हेलो वर्ल्ड, अ सिंपल सी प्रोग्राम। फिर हमने देखना है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, इंक्लूड डायरेक्टिव एंड डिफाइंड डायरेक्टिव, इनको हम स्टडी करेंगे। Unstructured programming languages. In unstructured programming languages, the entire logic of the program is implemented in a single module function, which causes the program error-prone, difficult to understand, modify, and debug. अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आपके प्रोग्राम की सारी लॉजिक एक ही मॉड्यूल में राइट की हुई होती है, और चूँकि आपका सारे प्रोग्राम के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एक ही जगह पे राइट हुए होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि एरर का ज़्यादा चांस होता है एरर आने का। अब चूँकि मॉड्यूलर अप्रोच नहीं है, एक ही मॉड्यूल में सब कुछ है, तो आपको ये भी नहीं पता चल सकेगा प्रोग्राम का कौन सा पार्ट क्या कर रहा है, मिक्स हुआ होता है सब कुछ। तो इसलिए कहते हैं कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मॉडिफाई एंड डिबग। मॉडिफाई यानी कि अगर आप के प्रोग्राम में आप कहीं पे चेंज लाना चाहें तो आपको फिर उसको चेंज लाना भी मुश्किल हो जाता है इतनी बड़ी फाइल में। एंड डिबग, डिबग बेसिकली स्टूडेंट कहते हैं एरर्स को रिमूव करना। बग का मतलब होता है एरर, एंड डिबगिंग जो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एरर्स को ख़त्म करते हैं, तो डिबग का मतलब है एरर को ख़त्म करना। यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर एरर आ जाए तो उसको भी रिमूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप पहले एरर को फाइंड भी मुश्किल से करेंगे इतनी बड़ी फाइल में कि कहाँ पे एरर है, फिर उसको रिमूव करना, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही जगह एक दूसरे से लिंक्ड होंगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसकी एक एग्जांपल फिर देख लेते हैं जिससे आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे होती है। एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर हमने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है और हमारे प्रोग्राम में, ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं ले रही हूँ, हमने एक एप्लीकेशन बनानी है, प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने कैलकुलेटर की बेसिक 3 फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट मैं करना चाहती हूँ कि हमारे कैलकुलेटर में एक फंक्शन हो ऐड का, एक हो सब्ट्रैक्ट का, और एक हो मल्टीप्लाई करने का। तो स्टूडेंट्स, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में मैं ऐड की जितनी भी लॉजिक होगी, यानी कि सम करने की जितनी भी लॉजिक होगी नंबर्स को, वो भी इसी फाइल में राइट कर रही होंगी एक ही मॉड्यूल के अंदर। और इसी तरह से मैंने अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको भी मैं यहाँ पे उसका कोड किया। अभी तो मैंने सिर्फ ऐड सब लिख दिया, इतना सिंपल नहीं है। इस ऐड की जगह पूरा आपके एक फ़ाइल यानी कि कोड फंक्शन बनता है, और इसी तरह से सब का एक पूरा फंक्शन बनता है जो सब्ट्रैक्ट करता है 2 नंबर्स को, और इसी तरह से मल का भी एक फंक्शन बनता है। तो अब ये एग्जांपल लेने का मकसद ये था कि आपको मैं कंपैरिजन करवा सकूँ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैंने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है तो मैं क्या करूँगी, ये कैलकुलेटर को सी कह देते हैं। एक कैलकुलेटर बनाना है तो उसमें ऐड सब मल 3 फंक्शंस मैं चाहती हूँ, तो तीनों के तीनों एक ही मॉड्यूल के अंदर मैंने राइट करने होंगे, इनकी कोडिंग प्रोग्रामिंग बेसिकली। अभी तो ये सिंपल ऐड है, यानी कि इसका जितना भी कोड होगा, एडिशन का 2 नंबर्स को ऐड करना, उसमें वेरिएबल्स बनाना, फिर उसमें ऑपरेटर लगाना और ऐड करना, वो सारा का सारा कोड इधर ही आएगा एक ही जगह पे एक ही फाइल के अंदर। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, तो 3 मेजर फंक्शंस थे जो कि सारे के सारे एक ही मॉड्यूल में हमारे पास आ रहे हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में। अब देखते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Structured programming languages. In structured programming languages, the entire logic of the program is divided into a number of smaller modules where each module piece of code implements a different functionality. तो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है कि आपका जो प्रोग्राम है, जो भी आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, वो आपकी मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाती है कि आप उस एप्लीकेशंस के या प्रोग्राम की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनको हम अलग अलग कर लेते हैं। और मॉड्यूल्स में हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि हर मॉड्यूल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, और जो एक टाइप का फंक्शन होगा वो एक मॉड्यूल के अंदर होगा। यही एग्जांपल जो अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपके साथ ली थी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसी को देख लेते हैं, आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर हमने एक कैलकुलेटर बनाना है और उसमें 3 मेजर फंक्शनैलिटीज़ मैं चाहती हूँ, एक है एडिशन की, एक सब्ट्रैक्शन की, और एक मल्टीप्लिकेशन की, तो ऐड का जो कोड है, जितना भी सम से रिलेटेड कोड होगा, वो सारे का सारा मैं एक फाइल में राइट करूँगी, यानी एक मॉड्यूल में होगा मेरा।
اسی طرح سے جو فنکشن میرا بنتا ہے ملٹیپلیکیشن کا، اس کو میں کہیں اور الگ سے رائٹ کر رہی ہوں، مل کا فنکشن. اور اسی طرح سے جو ڈویژن کا فنکشن ہوگا، سوری ڈویژن کا نہیں، سبٹریکٹ کا میں نے کہا تھا، تو سبٹریکٹ کا فنکشن الگ موڈیول میں ہوگا. یعنی یہ 3 موڈیولز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ تینوں موڈیولز جو ہیں یہ کیا ہیں، کس بیس پہ میں نے بنایا ہے، ان کی فنکشنالٹیز کی بیس پہ. یعنی ایک موڈیول اس کی فنکشنالٹی کیا ہے کہ یہ 2 نمبرز کو، اگر 2 ہم لے رہے ہیں، جتنے بھی نمبرز ہماری ریکوائرمنٹ ہیں ان کو ایڈ کرتا ہے، اور یہ والا موڈیول صرف ملٹیپلیکیشن کرتا ہے اور یہ ایڈیشن نہیں کرتا. اس طرح سے یہ جو ایڈیشن والا یہ ملٹیپلیکیشن نہیں کرتا، ایڈیشن کرتا ہے. اس طرح سے یہ سبٹریکشن والا ایک سبٹریکشن کرتا ہے. تو موڈیولز کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہم نے، ویئر ایچ موڈیول پیس آف کوڈ امپلیمنٹس اے ڈفرینٹ فنکشنالٹی کے، مطلب ہر موڈیول ایک الگ فنکشنالٹی پرفارم کر رہا ہے. یعنی موڈیولز کس بیس پہ ہیں کہ ان کے فنکشنز کی بیس پہ، کہ وہ کس طرح کا فنکشن پرفارم کرتے ہیں. تو یہ ایڈ کے پیچھے پوری کوڈنگ ہوگی جو ایڈیشن کے لیے ہوگی، اسی طرح سے ملٹیپلیکیشن کی کوڈنگ اور سبٹریکشن کی کوڈنگ. تو میں نے شارٹ کٹ میں ایڈ اور مل اور سب لکھ دیا، ویسے ان کے پورے پروگرامس آتے ہیں. تو اب ہوپس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسٹرکچر پروگرامنگ لینگویجز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ موڈیولز ہوتے ہیں. اوورآل تو دیکھیں یہ سارا کیا ایک ہی کیلکولیٹر کا پروگرام ہے، یعنی کہ یہ پروگرام ایسا نہیں کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ، یہ الگ. اوورآل تو ایک ہی پروگرام ہے. ہم کیا بنانا چاہ رہے ہیں، کیلکولیٹر، جس کو پہلے میں نے سی کا نام دیا تھا. لیکن ہمارے پاس اس کیس میں ہم موڈیولر اپروچ رکھیں گے تو یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ اگر کہیں ایرر آتا ہے ایڈ میں، تو ہمارے پاس ہمیں اس کو دیکھنے کی یا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ ایڈیشن والے فنکشن کو چیک کر سکتے ہیں، ایرر ڈیٹیکٹ ہو جائے گا، ایزیلی ریموو ہو سکتا ہے. اس طرح سے موڈیفائی کرنا ہے ایک پروگرام، ہمیں پتہ ہے ہم نے ایڈیشن کے فنکشن میں موڈیفائی کرنا ہے، تو ہمیں ان دونوں کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اس کو ہی موڈیفائی کر سکتے ہیں. تو اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت سمپل ہے، چونکہ الگ الگ موڈیولز ہیں، ایک ایک موڈیول کو سمجھنا زیادہ ایزی ہے. تو پیچھے جو اس کے ڈرا بیکس تھے انسٹرکچر پروگرامنگ لینگویجز کے، وہ یہاں پہ ریموو ہو جاتے ہیں. سی از اے اسٹرکچرڈ پروگرامنگ لینگویج. تو اب ہم نے دیکھا کہ انسٹرکچرڈ کیا ہوتا ہے، اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. تو بیسیکلی بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جو سی لینگویج ہے وہ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ لینگویج ہے. یعنی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹرکچر پروگرامنگ لینگویج میں کیا ہوتا ہے، الگ الگ موڈیولز بناتے ہیں ہم، اور وہ موڈیولز ایک پوری فنکشنالٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کی فنکشنالٹی کی بیسس پہ ہم ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کوڈ کو. ہیلو ورلڈ، اے سمپل سی پروگرام. اسٹوڈنٹس اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر سی کا ایک سمپل سا پروگرام ہو جو کہ ایک میسیج ڈسپلے کر رہا ہے ہیلو ورلڈ، تو اس میں کون کون سے اس کے پارٹس ہو سکتے ہیں. بیسیکلی اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، دا پری پروسیسر ڈائریکٹیو اینڈ دا مین فنکشن. یہ جو پکچر ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کی بک سے اٹھائی ہے میں نے. تو بیسیکلی بک میں یہ بتایا گیا کہ سی کا اب ہم سی پروگرامنگ بالکل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں جو میجر 2 پارٹس بھی کہہ لیں، اور ایک سمپل سے پروگرام کے لیے بھی ہمیں جو منیمم 2 پارٹس چاہیے وہ کون سے ہیں، وہ ایک یہ فرسٹ والا ہے اور ایک یہ ہے مین فنکشن. تو بیسیکلی جو فرسٹ والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیو. اس کو ہم ڈیٹیل سے اب آج کے لیکچر میں دیکھ لیں گے آگے. بٹ جو مین فنکشن ہے اس پہ پورا ایک الگ لیکچر بنتا ہے، تو یہ سارا میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سمجھاؤں گی. آج کا جو ہمارا فوکس ہے لیکچر کا وہ اب اس پہ ہوگا. یہ جو فرسٹ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے #include stdio.h، اس کو ہم کہتے ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیو. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پری پروسیسر ڈائریکٹیوز. Preprocessor directives are commands that give instruction to the C preprocessor. The preprocessor is a program that modifies the C program prior to its compilation. A preprocessor directive begins with the symbol #. The include directive gives a program access to the library. Hence the statement #include stdio.h gives the program access to standard input and output functions. اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس آپ نے 2-3 ڈیفینیشنس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کیا ہوتے ہیں. پری پروسیسر ڈائریکٹیوز آر کمانڈس، مینس کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز خود کیا ہے، کمانڈس ہیں بیسیکلی. یعنی آپ کو انسٹرکشنز کہہ لیں یا کمانڈس کہہ لیں. دیٹ گیو انسٹرکشن ٹو دا سی پری پروسیسر. یہ کمانڈس کس کو دے رہا ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. اب دیکھیں پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ایسی کمانڈس کو کہتے ہیں جو کہ سی کے پری پروسیسر کو انسٹرکشنز دے رہا ہے. یعنی کہ یہ کمانڈس سی کے پری پروسیسر کے لیے اسپیسیفکلی. اور اب آپ کو اتنی ڈیفینیشن اگر سمجھ آ گئی ہو کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کیا ہیں، یہ کمانڈس ہیں.
اور کس کو کمانڈس جا رہی ہیں؟ یہ سی کے پری پروسیسر کو. لیکن اب آپ کو اس ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پھر خود ایک اور نئی ڈیفینیشن انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ پری پروسیسر کیا ہے. پری پروسیسر کی پھر ڈیفینیشن یہاں پہ میں نے دے دی. دا پری پروسیسر از اے پروگرام دیٹ ماڈیفائز دا سی پروگرام prior to its compilation. پری پروسیسر جیسے کہ آپ کو یاد ہو کمپائلر کا رول. کمپائلر کیا تھا؟ وہ ایک پروگرام تھا جو کہ کیا کرتا تھا کہ سی کے سورس پروگرام کو کمپائل کر کے یعنی ٹرانسلیٹ کر کے آبجیکٹ پروگرام میں کنورٹ کرتا تھا. اسی طرح سے پری پروسیسر بھی ایک پروگرام ہے، یعنی کہ خود ایک کمپائلر جیسے ایک پروگرام ہے، پری پروسیسر بھی ایک پروگرام ہے. لیکن یہ والا پروگرام کیا کرتا ہے کہ سی کے سورس پروگرام کو کمپائلر کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے، یعنی اس کا رول کمپائلر سے پہلے آتا ہے. ہم کمپائلر کو سورس پروگرام ابھی دیں گے نہیں، اس سے پہلے پری پروسیسر آئے گا، اور پری پروسیسر کیا کرتا ہے کہ سورس پروگرام میں چینجز لا رہا ہوتا ہے بیسیکلی. اور یہ کیا کرتا ہے کہ باقی جو لائبریری فائلز ہیں ان کے کوڈ کو انکلوڈ کراتا ہے، یا جو بھی پری پروسیسر جس ٹائپ کا ہوگا اس کو جو کمانڈس کہیں جائیں گی وہی کام کرے گا. لیکن یہ سورس فائل کے اندر چینجز لا رہا ہوتا ہے، اور جب یہ اپنی چینجز لا چکا ہوتا ہے سورس فائل کے اندر، اس کے بعد یہ کمپائلر کو سورس فائل دیتا ہے، ہینڈ اوور کرتا ہے، اور پھر کمپائلر اپنا کمپائلیشن پروسیس کرتا ہے اسٹارٹ. پری پروسیسر ڈائریکٹیو بگنس ود دا سمبل ہیش، یعنی اس کا سنٹیکس یہ ہے کہ جب بھی پری پروسیسر ڈائریکٹیو شروع کریں گے آپ تو اسٹارٹ میں آپ نے ہیش کا سمبل ڈالنا ہے. دا انکلوڈ ڈائریکٹیو گیوز اے پروگرام ایکسیس ٹو دا لائبریری. یہ انکلوڈ کیا ہے؟ یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے، یعنی کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کا ہی دوسرا نام ہے انکلوڈ. لیکن یہ اس کا اسپیسیفک کیس ہے، ضروری نہیں کہ پری پروسیسر جو ہے صرف انکلوڈ ہی ہو. آگے ہم ایک اور ڈائریکٹیو بھی پڑھیں گے ڈیفائن، وہ بھی پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایگزامپل ہے پری پروسیسر ڈائریکٹیو کی انکلوڈ ڈائریکٹیو. گیوز اے پروگرام ایکسیس ٹو دا لائبریری. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم اپنے ایک ایگزامپل کوڈ کے ساتھ، وہی جو ہم نے پیچھے دیکھا تھا اس پہ چلے جاتے ہیں. یعنی یہ دیکھیں یہ انکلوڈ ڈائریکٹیو ہے، اس کو آپ انکلوڈ ڈائریکٹیو بھی بول سکتے ہیں اور پری پروسیسر ڈائریکٹیو بھی بول سکتے ہیں. یعنی جنرلی دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے، اور اگر اسپیسیفکلی دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ انکلوڈ ایک پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے. اب یہ نیم سے ظاہر ہے اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈاٹ ایچ، یعنی کہ اسٹینڈرڈ ان پٹ کیسے لے سکتے ہیں آپ، آؤٹ پٹ کیسے لے سکتے ہیں، ان فنکشنز کی پوری ڈیفینیشنز اس فائل کے اندر پڑی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ان کو اس فائل کو ہم بیسیکلی یوز کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں آپ، پرنٹ ایف. یہ پرنٹ ایف کا فنکشن کیا کر رہا ہے؟ ایک ہیلو ورلڈ کے میسج کو سمپلی پرنٹ کر رہا ہے. یعنی ہم نے ایک میسج پرنٹ کرانا تھا تو ہم نے ایک پہلے سے بنا ہوا فنکشن یوز کیا، پرنٹ ایف. اب یہ پرنٹ ایف کہاں پہ بنا ہوا ہے، کیسے بنا ہوا، اس کی کوڈنگ کیا ہے، وہ اس فائل کے اندر پڑی ہوگی. یہ فائل خود کہاں پہ ہوگی؟ یہ ابھی ہمارے پروگرام تو یہاں سے یہاں تک ہے چھوٹا سا، یعنی کہ یہ فائل اس کے اندر نہیں، یہ کہیں اور پڑی ہوئی ہے، اور اس کا نیم جو دیا گیا ہے وہ اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈاٹ ایچ ہے. یہاں پہ یہ کمانڈس، اس کا یہ مطلب انکلوڈ کا کہ یہ پری پروسیسر کو کہہ رہا ہے کہ یہ فائل جہاں پہ بھی پڑی ہے وہاں سے اس کی ڈیفینیشن کو اٹھاؤ اور اس ہماری جو فائل جو آپ نے بنائی ہے پروگرامر نے، اس کے اندر انکلوڈ کروا دو، شامل کر دو. اس کے بعد کمپائلر اپنا کام کرے گا. یعنی اگر اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ ڈرا کر کے بتاؤں شاید زیادہ اچھی سمجھ آ جائے کہ یہ والی فائل کیا ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارا کوڈ ہے، ہم نے ایک میسج پرنٹ کرانا ہے ہیلو ورلڈ. اس میسج کو پرنٹ کرانے کے لیے پرنٹ ایف کا ہم نے فنکشن یوز کیا. یہ فنکشن کہاں پہ بنا ہوا ہے؟ یہ ایک اور فائل ہے ہماری، اس کے اندر ہے، اور اس فائل کا نام کیا ہے؟ stdio. یہ فائل نیم ہو گیا ہمارا اسٹینڈرڈ. stdio مین اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ. اس کے اندر یہ جو پرنٹ ایف کا فنکشن ہے، یہ والا فنکشن یہاں کہیں ڈیفائن کیا ہوگا. اس کی ساری فنکشنالٹی کوڈنگ یہاں پہ پڑی ہے سی پروگرام کی، پہلے سے بنا ہو کہ یہ فنکشن کام کیسے کرے گا. تو اب ہم نے صرف اس کو یوز کیا ہے، یعنی کہ ایک لائن میں اس کو یوز کر لیا ہم نے. تو اس کو یوز کرنے کے لیے ہم نے اس کا فائل جو جہاں پہ پڑی ہوئی ہے اس کو انکلوڈ کروانا ضروری ہے. اس لیے ہم نے ہیش انکلوڈ stdio ڈاٹ ایچ کیا ہے کہ یہ ایک پری پروسیسر ڈائریکٹیو یوز کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ سی کے پری پروسیسر کو بتا رہا ہے کہ تم کمپائلر کو یہ کوڈ ہینڈ اوور کرنے سے پہلے، اس کو دینے سے پہلے کیا کرو کہ یہ فنکشن جو پڑا ہوا ہے یہ سارا، یہ فائل، اس کو اٹھاؤ
اور اس فائل کو اٹھا کر اس کے اندر اس کی جو کوڈنگ ہے پروگرامنگ ہے اٹھا کے اس کے اندر رائٹ کر دو، اور یہ کوڈ جو ہوگا کیا ہوگا، سورس کوڈ ہوگا. یہ اب آپ کو کام ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، آپ نے بس اتنا کوڈ لکھا ہوگا اور یہ ایک لائن ڈال دی انکلوڈ کروانے کے لیے. اور اب پری پروسیسر کا کام یہاں پہ سمجھ لیں. پری پروسیسر اس کوڈ کو اٹھائے گا اور اٹھا کر ادھر ڈال دے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کمپائلر کو دے گا اور اس فائل کی ایکسٹینشن .c رہے گی، یہ جو سارے ہمارے پروگرامنگ کی فائل ہے. اور کمپائلر پھر آپ کو پتہ آگے کیا کرتا ہے، .c سے .obj فائل بنا دیتا ہے یا .exe فائل بنا دیتا ہے. لیکن ابھی پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہیش انکلوڈ ہے یہ کیا ہے. بیسیکلی انکلوڈ ڈائریکٹیو کیا کر رہا ہے، یہ ایک پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ کس فائل کو انکلوڈ کروانا ہے، اس کا نام بتا رہا ہے آگے، اور کس کو بتا رہا ہے کہ یہ انکلوڈ کرواؤ، سی کے پری پروسیسر کو. سی کا پری پروسیسر کیا کرتا ہے، وہ اس پہ ایکشن پرفارم کرے گا، یعنی جو بھی اس کو کمانڈس اس نے دی پری پروسیسر ڈائریکٹیو نے وہ اس پہ کام کرے گا. یعنی اس نے کہا اس کو اٹھاؤ سارے کوڈ کو اور اٹھا کے ادھر سی کے پروگرام میں لے آؤ. تو اب آتے ہیں اپنے مین سلائیڈ پہ. اب اس اسٹیٹمنٹ کو آپ ریڈ کریں، شاید آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے. ہینس دا اسٹیٹمنٹ ہیش انکلوڈ stdio.h gives the program access to standard input output function. اس کا مطلب کیا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ہیش انکلوڈ stdio.h یہ کیا کرتی ہے، یہ آپ کے پروگرام کو جو آپ نے رائٹ کیا ہے ایکسیس پرووائڈ کرتی ہے اسٹینڈرڈ انپٹ آؤٹ پٹ فنکشنز کو، پہلے سے بنے ہوئے انپٹ آؤٹ پٹ فنکشنز جو کہ پہلے سے لائبریری فائلز ہیں پہلے سے بنی ہوئی ہیں، اس تک ایکسیس پرووائڈ کر رہی ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر. تو اس کے ساتھ ایک ڈیفینیشن اور بھی یہاں پہ میں بتا دوں کہ یہ جو stdio.h تھی یہ لائبریری فائل تھی، اور لائبریری فائلز کیا ہوتی ہیں، ایسی فائلز یا لائبریری فنکشنز، بیسیکلی ایسے فنکشنز ہوتے ہیں جو پہلے سے بنے ہوتے ہیں اور آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور .h ہے ایکسٹینشن، تو اٹ مینس کہ یہ ہیڈر فائلز ہیں. تو یہ جو لائبریری فائلز ہوتی ہیں یہ ہیڈر فائلز بھی ہوتی ہیں، ان کو ہیڈر فائلز بھی کہتے ہیں، اور ہم ان کو یوز کرتے ہیں، یہ پہلے سے بنے ہوئے فنکشن ہوتے ہیں. یہ ایک اور کنسیپٹ تھا. اب شاید آپ کو یہ سارے کنسیپٹس یہاں پر سمجھ نہ آئیں اتنی جلدی، لیکن فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کیا ہوتا ہے اور پری پروسیسر کیا ہوتا ہے. ڈیفائن ڈائریکٹیو. ڈیفائن ڈائریکٹیو بھی اسٹوڈنٹس یہ ایک پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے. یعنی پری پروسیسر ڈائریکٹیو جو فرسٹ ٹائپ کا ہم نے دیکھا ہے وہ ہے انکلوڈ ڈائریکٹیو، اور اب سیکنڈ ٹائپ ایک دیکھ رہے ہیں اس کی ڈیفائن ڈائریکٹیو. ڈیفائن ڈائریکٹیو از یوز ٹو ڈیفائن اے کانسٹنٹ میکرو. بیسیکلی اگر آپ نے ایک کانسٹنٹ کو ڈیفائن کرنا ہے اور اس کی ویلیو ساتھ میں کچھ اس کو ایسوسیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ ڈیفائن ڈائریکٹیو یوز کرتے ہیں. کانسٹنٹ میکروز کیا ہوتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. کانسٹنٹ میکرو از اے نیم دیٹ از ریپلیسڈ بائی اے پرٹیکولر کانسٹنٹ ویلیو بیفور دا پروگرام از سینڈ ٹو دا کمپائلر. یعنی کہ آپ ایک کانسٹنٹ کو اگر آپ نے ڈیفائن کر دیا اور اس کو کچھ ویلیو ساتھ میں اسائن کر دی تو کیا ہوگا کہ جب آپ کا پروگرام کمپائلر کو ہینڈ اوور ہونے سے پہلے پری پروسیسر یہ کرے گا کہ آپ کا جہاں جہاں پہ اس کانسٹنٹ کا نیم مینشن ہوگا اس کی جگہ اس کی ویلیو کو رائٹ کر دے گا. اور اس کی ایک سمپل اگزامپل لیتے ہیں، ہیش ڈیفائن پائی 3.14. دیکھیں اس ایگزامپل کو، یہ پروگرامنگ میں ہے کہ پائی کی ویلیو کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں ڈیفائن ڈائریکٹیو کے تھرو. لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے آپ تھوڑا سا ریکال کر لیں. میتھس میں جیسے پائی کانسٹنٹ ہے اور اس کی ایک فکس ویلیو ہوتی ہے 3.14، تو اسی طرح سے پروگرامنگ میں بھی اگر ایسے کانسٹنٹس جن کو ہم کوئی اسپیسیفک فکس ویلیو اسائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کچھ نیم اور نیم کے ساتھ کچھ ویلیو ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، ہم یہاں پہ ڈیفائن ڈائریکٹیو یوز کریں گے. اس کا سنٹیکس یہ ہوگا کہ اسٹارٹ یہ ہیش سے ہوگا اور پھر ڈیفائن کا کی ورڈ آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا نیم جو بھی آپ رکھنا چاہیں کانسٹنٹ کا اور پھر آگے اس کی ویلیو. تو اب پروگرام کے اندر تو آپ نے اس کے نیم رائٹ کیا ہوگا، یعنی کہ پروگرام میں بھی آپ پائی یوز کر رہے ہو PI، لیکن وہ کیا کرے گا، آپ کا پری پروسیسر اس کو ریپلیس کر دے گا اس کی ویلیو کے ساتھ. تو آج کا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اور ابھی یہ جو ہمارا میجر ٹاپک تھا اسٹرکچر آف اے سی پروگرام اور سمپل سی پروگرام، اس کو ہم نے ابھی کمپلیٹلی دیکھنا ہے کہ اس میں مین فنکشن رہتا ہے جو کہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو
تو ابھی آپ کا جو ہوم ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ بیسک اسٹرکچر آف اے سی پروگرام، اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے 8.3، اور پھر 8.3.1 کو بھی اسٹڈی کرنا ہے، پری پروسیسر ڈائریکٹیو، یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس کو آپ پہلے یہ ویڈیو لیکچر دیکھ لیں اور انڈرسٹینڈ کر لیں چیزوں کو، اور اس کے بعد بک ریڈنگ کریں اور اچھے سے دیکھیں گے آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد اگر نہیں ہو رہی تو آپ پھر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔